अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सभी और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस IGTV चैनल पे। और बात करूंगी अपने पाकिस्तान की और मैं खैर की दुआ करूंगी और आपकी दुआएं भी ऑफ कोर्स मेरी दुआओं के साथ शामिल हैं कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और आफात से बचाए, परेशानियों से बचाए और आने वाली नस्लें हमें ये ना कहें कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। एक मैं की जंग लगी हुई है। सॉरी टू से मैं कोई ऐसी एंकर नहीं हूँ जो आप पॉलिटिकल लोगों को बुला के उनको लड़वाऊं और अपनी रेटिंग बढ़ाऊं। मैं ऐसी एंकर नहीं हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी एंकर नहीं हूँ। मैं बात करूंगी क्योंकि मेरे दिल में आप लोग हो। यहाँ पर मैं एक आम आवाम हूँ, मुझे भी घी बहुत महंगा लगता है, मैं भी कुकिंग ऑयल लेने जाती हूँ तो मेरी चीखें निकल जाती हैं। बिल्कुल मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं भी इस स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। ज़रा सोचिए, ये प्रोग्राम मैंने इसलिए शुरू किया है ताकि अब हमें सोचना पड़ेगा कि आया कि हम क्या कर रहे हैं और ये सोच हमने आने वाले बच्चों को बतानी है कि हमने आपके लिए क्या सोचा है और वो हमें ये ना कहें कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़ाहिर सी बात है इंट्रो दे रही हूँ और बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं हम ज़ाहिर बात है कोई जीतता है तो उसको हम मुबारकबाद भी देते हैं और ग़ुलाम मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ एज़ कराची के मेयर बनने पे और खैर की ये उनसे उम्मीद करती हूँ पूरी आवाम की जानिब से कि अब कराची का कुछ भला हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप एक 5 साल के लिए मेयर मुंतखब हो चुके हैं। हम तो ज़ाहिर बात है एक लीगल तौर पे ही कहेंगे जिस तरह आप मुंतखब हुए, हम तो आपको अप्रिशिएट करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कराची के तमाम गंदे नाले, रोड, सीवरेज सिस्टम और ट्रैफिक का निज़ाम, गैस का आना और बिजली का ना जाना और बहुत सारे मसले मसाइल जो उम्मीद सारी आवाम को आपसे है, मैं उनके असल में मैं बात कर रही होती हूँ, समझ ले मैं आवाम के मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ, तो वो सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और कराची को हम ऐसा समझेंगे शायद मैं भी एक आम आवाज़ में बन रही हूँ। तो जिस तरह लोग पहले दुबई बहुत पीछे था और हम लोग बहुत आगे थे, अब दुबई बहुत आगे चला गया। मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं करना चाहती, तो काश अब कराची ऐसा नज़र आए कि बड़ी बड़ी इमारत हों, खूबसूरत पार्क हो, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हो। और अच्छा जी, महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा मैं आपसे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सुबह सुबह मैंने आपको लाइव कॉल पे गुड मॉर्निंग विद सभी में लिया है और हमारा आज का सेगमेंट है ज़रा सोचिए। बस आप रिप्रेजेंट करते हैं MQM पाकिस्तान को। सर, एक बड़ा ही तीखा सवाल करने वाली हूँ, अगर नाराज ना हो तो। मैंने कहा एक बड़ा ही तीखा सवाल करने वाली हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो। सियासी आदमी कभी नाराज नहीं होता। बस फिर मेरा दिल बड़ा कर दिया आपने। सर ये बताएं, MQM पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान को एक तरफ करके कहती हूँ MQM, एक बड़ा नाम, एक बड़ी पार्टी, और लेकिन आप लोग कब तक मिस यूज होंगे और कब तक लोगों के सपोर्ट में खड़े होंगे? उसके बाद मैं पूछती हूँ MQM का जो है अपनी आइडेंटिटी कहाँ चली गई, माजरत के साथ। देखिए, MQM का जो बुनियादी खादोखाल और जो बुनियादी हमारे मुतालबे अगर वो पाए तकमील तक हुकूमत में रहने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहे हैं तो ये हमारी रेड लाइन है। सबसे पहला हमारा मकसद ये था कि हमारे लोग सही मर्दमशुमारी में गिन लिए जाएं और 5-6 दफ़ा इसकी तारीखें बढ़ाई गई। अब जो 1 करोड़ और 91-92 लाख तक की आबादी हो गई है, इस शहर की आबादी 3.5 करोड़ से ज़्यादा की है।
ہم جب تک اس کا اصل رزلٹ نہیں لے پائیں گے، چونکہ مردم شماری میں جو لوگ گنے جائیں گے ان کے اعتبار سے اس شہر کو وسائل ملیں گے. جب آپ کے پاس وسائل 2 کروڑ کے دیے جائیں اور آبادی 3.5 کروڑ ہو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شہر میں کبھی تعمیر و ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکے گی. آپ کو وسائل اتنے ہی ملنے چاہیے جتنے آپ کے شہر میں لوگ آباد ہیں. اس کے لیے خالد مقبول صدیقی اور ہماری ٹیم کے جو بھی لوگ ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں. ابھی جو عزت کے جو معاملات ہیں، جو پرسوں بھی وزیر اعظم سے جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے ان کو خط دیا ہے کہ الیکٹرک کے سلسلے میں کہ بجلی کا سلیب بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو بجلی میسر نہیں ہے، بجلی کی چوری ختم نہیں کر پاتے ہیں، یہ خود مل کے چراتے ہیں، اور عام آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے، ٹیکس پیئر ہے، بل ادا کر رہا ہے، اس سے وہ اس کے چارجز بھی وصول کر لیتے ہیں. اچھا سر محفوظ صاحب چلیں، یہ تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، کسی دن میں آپ کو اپنے شو میں بلا کے پوچھوں گی. ایک سوال مجھے بتائیے، آج آف کورس میئر کراچی منتخب ہو چکے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ آیا کہ پہلے تو ان کا میئر ہونا آپ کو قبول کرتے ہیں، یا آگے آپ سوچتے ہیں کہ یہ بہتر کام کریں گے؟ دونوں سوال آپ کے لیے. دیکھیے، منتخب ہونے کے بعد ہم قبول کریں یا نہ قبول کریں، وہ کراچی شہر کے میئر ہیں مرتضی وہاب. ٹھیک ہے. اور آپ ہی کے احباب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم ان انتخابات کا ہم نے بنیادی اعتبار سے بائیکاٹ کیا تھا، کیونکہ ہماری یوسیز جو تھیں وہ آپ بنا رہے ہیں 50 اور 60 ہزار پر، اور اپنی یوسیز آپ بنا رہے ہیں 18 سے 20 ہزار پر، جس پہ ہماری بنیادی اعتبار سے اختلاف تھا. ہم نے کہا حلقہ بندیاں صحیح کریں، ووٹر لسٹیں صحیح کریں، وہ نہیں ہوئی. ہم نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا، جس کی وجہ سے بعض ایسی جماعتیں جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں اس شہر کراچی میں میئر لانا، ان کو وہ جیتے. تو پیپلز پارٹی بھی کے میئر نے جیت حاصل کی. ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ میئر خود کسی جماعت کا ہو، وہ شہر کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے اور شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کرے. مرتضی وہاب میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ان کے ابا بھی میرے دوست تھے، ان کی اماں بھی یونیورسٹی سے، اور اللہ ان کو موقع دے کہ یہ شہر کی سیاست میں اور سماجی معاملات میں بہتر کام کریں. میں ان کی اس کامیابی پہ ان کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ اپنی تمام تر صلاحیتیں نوجوان ہیں اور سرو کریں، اور اس شہر میں پانی کا مسئلہ ہے، شہر میں صفائی کا مسئلہ ہے، شہر میں جو جگہ جگہ گڈھے کھدے ہوئے ہیں ان کو بند کرنے کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کی بہتر وسائل فراہم کرنے کا مسئلہ ہے، اس کو حل کریں. بہت شکریہ محفوظ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ. لیکن میں ایک چیز میرا دماغ شاید قبول نہیں کرتا کہ میں حیران ہوں کہ ایم کیو ایم جب تک جس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، یہ پوری اگر پیچھے سے بیک میں ہسٹری نکالوں تو میں نے دیکھا جہاں پر ایک ایسی چیئر کی ایک خاص ٹانگ کا کام کرتی ہے، میں یہ کہوں گی وہ 4 ہوتے ہیں نا، اس سے پلر ہوتے ہیں کرسی کے، یہ ایک ایسا پلر ہے اس کرسی کا، جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پوری کرسی پر بیٹھنے والا راجمان ہو جاتا ہے. ان کے بنا کوئی راجمان نہیں ہو سکتا، کوئی ایڈمٹ کرے نہ کرے، یہ ایک فیکٹ ہے. میں نے دیکھا ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے، اور یہ ہوا ہے، جو ہوا ہے وہ میں کہہ رہی ہوں. اسی لیے لفظوں کا ذرا دیکھیے گا، میرا چناؤ کچھ غلط نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یہاں تک کہ تحریک انصاف بھی جب اقتدار میں آئی تو ایک خاص
پلر کا کام کیا, اس کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ ایم کیو ایم پاکستان, یعنی کہ ایم کیو ایم کہہ دیں, جو بھی آپ کا دل کہے, جس سے آپ خوش ہو جائیں. جہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے ان کے پاس باقاعدہ وہ پارٹی جاتی ہے, ان کو ایگری کرتی ہے, ان کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اب اس کمٹمنٹس کو بھی کسی اور ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں سیٹنگ ہوتی ہے, پھر یہ لوگ ان کی باتوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں, اور سم ٹائم پھر بعد میں ان کا ایک جو بھی وتیرہ ہوتا ہے, جو بات ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ, انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے, یہ پی ٹی آئی کا بھی انہوں نے آخر میں یہ کہا تھا ایم کیو ایم نے, کہ انہوں نے ہم سے جو پرومسز کیے تھے وہ پورے نہیں کر پائے, اسی لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا. پھر بہت ساری اس طرح پیپلز پارٹی ہے, جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے اسٹینڈ اوور لیا, ان کو بوسٹ اپ کیا, ان کو کھڑا کیا, ان کو اقتدار میں لائے, لیکن بیچ میں جب وہ ان کی باری آتی ہے تو وہ پھر یہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی گئی, اور پھر پریس کانفرنس کا ایک وبال ہوتا ہے. پاکستان مجھے لگتا ہے آواز نہیں آ رہی, یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, ذرا سوچئے, کیونکہ گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ نے بھی سوچنا ہے, اور اب ہمیں لائیو کال پہ کیجئے گا, بات کیجئے گا. ہم لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں, اور میں ہوں آپ کی میزبان سبھی, اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس آئی جی ٹی وی چینل پہ, اور ایوری فرائیڈے پروگرام ہوتا ہے ذرا سوچئے. اور یہ سوچ ہم سب کو بھی کریٹ نہیں کرنی پڑے گی, بلکہ بی پریکٹیکل ابھی ہمیں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. ہمارے ساتھ یہاں پر گیسٹ کے طور پہ تشریف لائے ہیں, ان سے میں ملواتی ہوں, اور آج ہمارا پوائنٹ آف ویو آف کورس سب سے پہلے ہمارے لیے ایک سرپرائز, اور کانگریچولیشن آل آف یو, غلام مرتضی وہاب صاحب ایز اے میئر کراچی منتخب ہو چکے ہیں. اور سب کو امید ہے, کیونکہ انہوں نے تھوڑے ٹائم میں جب آئے تھے بہترین کام کر کے پریزنٹ کیا تھا, تو لوگوں نے ان کو زیادہ ایڈمائر بھی کیا اور ایڈمٹ بھی کیا ہے. آف کورس اب ان سے زیادہ ہوپس ہیں, اور آگے دیکھیں کراچی کی جو ہے وہ اسٹرکچر کیا کریٹ ہوتا ہے, پارک کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, گراؤنڈ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں, اور وہ کتنا فیس کرتے ہیں اپوزیشن کو بھی, کیونکہ وہ ابھی بالکل مطمئن نہیں ہے. یس, میں بات کروں گی کن کی, آف کورس ان کی اپوزیشن کی, نعیم الرحمان صاحب, وہ ابھی بالکل چیخ و پکار انہوں نے مچائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں بالکل بھی نہیں ایڈمٹ کرتا, کیونکہ میری جو ہے وہ زیادہ سیٹس ہیں, یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اپنا بھی آف کورس ایک کمپلین سبمٹ کرنی ہے. اس کے بعد دیکھیں, اچھا لا فارم میں ہم پوچھیں گے کہ ایز اے لا میں ان کی کتنی بات کو ایڈمٹ کیا جائے گا, اور اس بات کو ریسائیکل کیا جائے گا کہ بھئی ہاں اب دوبارہ انتخابات ہوں گے, کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ ساری باتیں آف کورس وہی پرسن بتا سکتے ہیں جو بالکل لا سے ریلیونٹ ہے, اور لیگل طور پہ وہ ہمیں گائیڈ بہترین کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل سندھ, ایکس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ, یہاں پر زاہد فاروق مزاری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بہت شکر ہے. اور میں نے آپ کو ذرا سا بتا بھی دیا کہ آج میئر کراچی صاحب کا تو جو ہے سب دھوم مچی ہوئی ہے, سب ان کو مبارکباد دے رہے ہیں, لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب اٹے ہوئے ہیں, کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو بینگ اے کراچی آئٹس, اہل کراچی, میں خود بھی چونکہ لکھاتا ہوں, اور مجھے لوگ پڑھتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی. میرا ایک نام ہے الحمدللہ بطور لکھاری. سب سے پہلے میں اہلیان کراچی کو, ایک کراچی آئٹس جو پیور خالص کراچی کا بندہ ہے, جو کراچی میں ہی پیدا ہوا, جو کراچی کی مٹی سے ہے, سندھ کی مٹی تو ہے ہی, آگے اسپیسیفکلی اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ کراچی میں پیدا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پورے کراچی والوں کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب, جن کی والدہ بھی ایک بہت سیزنڈ پولیٹیشین تھی, اور فوزیہ وہاب صاحبہ, اور آپ یہ دیکھیے کہ اچھا ان کا میرے خیال میں زیادہ تعلق ایم کیو ایم سے تھا. نہیں, وہ پیپلز پارٹی کی تھیں, اور وہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو فوزیہ وہاب صاحبہ ہیں پولیٹیشین تو ہوتے, اللہ ان کو, نہیں میں غلام مرتضی وہاب کی بات کر رہی ہوں, میں ان کی والدہ کی بات, اچھا میں ان کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ میری نالج میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بھی. میں فوزیہ وہاب صاحبہ کو ان کے حیات میں
تو بہت جسے کہتے ہیں کہ سیزنڈ پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا نرم خو اور ہمیشہ پروگریسو اچھا سوچنا آپٹیمسٹک اپروچ رکھنے والا اس طرح کا. اور جتنی یعنی آپ یہ کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی شخصیت ہے وہ ان کے اندر ان کی والدہ کی جھلک کر رہی ہے. وہ لگتا ہے کہ جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ جو ہیں وہ ان کی شخصیت کے اوپر جو ان کی شخصیت تھی وہ ان کے اندر آیا ہے. تو سب سے پہلے تو بینگ جو جماعت اسلامی نے ایک میں چونکہ اس میں میرے لیے حافظ نعیم الرحمن صاحب بڑے محنتی بڑے آنیسٹ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کراچی کا نوحہ پیش کرتے رہتے ہیں, کراچی کے لیے وہ تگ و دو بھی اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں. دونوں ہمارے لیے برابر ہیں اس پیرائے میں کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہیں وہ بھی ایک آنیسٹ آدمی ہیں, محنتی ہیں اور وہ کراچی کی بھلائی چاہتے ہیں. اسی طریقے سے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ وہ لا ایڈوائزر بھی تھے, جسے عرف عام میں سمجھنے کے لیے لا منسٹر کہہ لیں پروونس کے, وہ بھی تھے. اسپیشل ایڈوائزر فار لا تھا سی ایم کے. اور یہ ہے کہ کراچی کی بائی برتھ ہیں, کراچی کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں, کراچی کے مسائل سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. ایک چیز کو آپ اچھی طرح یہ دیکھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ان کا کوئی میئر آ رہا ہے, یعنی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو میئرشپ نہیں ملی. اچھا یہ ایک نیچرلی ایک چیز ہوتی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ پولیٹیکل ٹسلز ہوتی ہیں. پولیٹیکل ٹسلز میں علاقے جو ہیں وہ اپنے ڈیو رائٹس کھو بھی دیتے ہیں اور ان کو ایکسٹرا ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے. ڈیو رائٹس کیسے کھوتے ہیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہم دلیل سے بات کرتے ہیں, کورٹ میں بھی ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. دیکھیے اگر مثال کے طور پہ میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے اور پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, ابھی اس کے اوپر میں مزید بھی آؤں گا کہ میں یہ بھی پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ آنے والا پی ایم بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا اور وہ بلاول بھٹو ہوں گے. یہ میری پریڈکشن ہے, میری نظر ہوتی ہے حالات پر. اب اگر پروونس کے اندر چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور واضح اکثریت کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے اور میئرشپ کسی اور پارٹی کے پاس ہے تو ہمیشہ سے ایک ٹسل کی کیفیت, ٹسل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک کہ آپس میں ہم آہنگی بہت کم ہوتی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک پیج پر ہوں. اس سے ہوتا کیا ہے کراچی اور اہلیان کراچی کا نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور رونا یہ رہتا ہے ہمیشہ میئر کا یا جو بھی اگر دوسری پارٹی کا اگر ہوگا میئر اگر ہوگا یا وہ جیسے وسیم صاحب تھے پہلے آپ کو پتا ہے تو آپ کے سامنے وہ ہمیشہ ہی روتے رہتے تھے کہ وہ کہتے تھے بلیم گیم, وہ کہتے تھے جناب پیپلز پارٹی کچھ نہیں دیتی. پیپلز پارٹی کہتی تھی جو ود ان لا ہے ہم سب کچھ دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کے آنے سے یہ ایک اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملے گا اہلیان کراچی کو کہ آپ کو پروونشل گورنمنٹ بھی ان کی, میئر بھی ان کا. اب کیا ہوگا وہ جو بار شفٹ ہوتا تھا نا میئر شپ کے اوپر کہ بھئی میئر والے اگر مثال کے طور پر ایم کیو ایم کی ہو, اے این پی کی ہو, نون لیگ کی, اگر ان کا میئر ہو تو وہ بلیم کر کے اپنا دامن بچا سکتے تھے. بالکل صحیح. سفر میں اور آپ کرتے تھے جہاں ہمیں پانی نہیں ملتا, ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی, ہمارے پارکس نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اب کیا ہوگا کہ جہاں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کو اب اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا, یہ ذمہ داری ڈبل ہے, یہ ذمہ داری ان کے اوپر ڈبل ان کے اوپر ذمہ داری آئے گی. اب اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے مثال کے طور پہ تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آؤٹ ہو جائیں گے, علاقائی کراچی کی پولیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے. اور ایک تھریٹ بھی قائم رہے گی. تھریٹ کیسے قائم رہے گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی موجود ہے, اس کے ہیں نا اس کے موجود ہیں اراکین, تو جماعت اسلامی کے بھی ہیں. اگر یہ کراچی والوں کو ڈیلیور نہ کر سکے تو آپ عدم اعتماد لے آئیے گا. بالکل بالکل. تو میرا کہنا یہ ہے تھوڑا تحمل رکھیں. میرا حافظ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے ہاتھ باندھ کے کہ قبلہ حافظ صاحب, حافظ نعیم صاحب, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں دل و جان سے آپ سے محبت ہے, لیکن کسی کو بھی مینڈیٹ اگر مل جاتا ہے, دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثریت ان کی نہیں ہے, سب سے اکثریتی پارٹی, میرے پاس وہ پرچی رہ گئی ہے, وہ آپ بریک میں نکال دوں گا. اکثریتی پارٹی کراچی کے اندر میئرشپ کی سیٹ پر پیپلز پارٹی ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی ہے, تو اکثریت میں بھی وہ ہے.
یہ تو وہ تحریک انصاف والے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے، لیکن اس کے لیے میری اپنی آئی ڈی سے میں نے وہ شیئر کی، حلیم عادل شیخ صاحب، جی جی جی، ان کی اپنی ویڈیو چلی، ان کی ویڈیو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس الیکشن میں کوئی بھی جیتے، ہم اس کے اندر ہمارے لوگ جو ہے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا، کلیئر کہہ دیا. اچھا، جب ایٹ دا 11th hour ہوا تو ایک اور ویڈیو چلا دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری بددیانتی پر مبنی تھی. مطلب حلیم، میری جو رات کی، میں نے رات جو آخری میری پوسٹیں تھیں ایف بی پر، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ویل پلیڈ حلیم عادل شیخ، یعنی آپ نے سب کو راضی کر لیا، عمران خان کو بھی آپ نے راضی کر دیا، آپ نے جو ہے حافظ نعیم صاحب کو بھی راضی کر دیا، آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی راضی کر دیا. پہلے آپ نے یہ کہا، بعد میں آپ نے کہا میری 2 مہینے پرانی جو ہے وہ یہ جو میری ویڈیو تھی، اگر 2 مہینے پرانی تھی تو پھر آپ کے جو اراکین تھے وہ وہاں کیوں نہیں آئے؟ اور بعد میں ایک پورا ڈرامہ سٹیج کر کے صرف پیپلز پارٹی نے جیتا ہوا مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی جیتی ہے. دیکھیے ہمیں بڑی سپیرٹ، پولیٹیکل سپیرٹ، جیسے سپورٹس مین سپیرٹ ہوتی ہے، پولیٹیکل سپیرٹ اور وزڈم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے ہمارا ملک پہلے کہاں کن حالات میں ہے، پہلے ملکی لیول پہ کر لیں، آتے آتے کراچی پہ آ جائیں. کراچی کا اس وقت کیا حال ہے؟ کراچی کا ہر بندہ سفر کر رہا ہے. کراچی کو اس وقت ایک اتھارٹیٹیو بندہ چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ الیکشن ہوا تو میرا خیال ہے کہ جو جیت گیا اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو مانیں، آپ اس کو مان لی، بجائے اس کے اوپر ماتم شروع کر دیں، واہ ویلا شروع کر دیں. آپ ایک سپورٹس مین اسپرٹ کا، اور پھر یہ دیکھیے حافظ صاحب کو میں یہ کہوں گا، آپ کا بھی مدعا یہ ہے، آپ کا بھی موٹو یہ تھا، آپ کی بھی آبجیکٹ یہ تھا، آپ کا بھی مقصد یہ تھا کہ کراچی کو کچھ ڈیلیور ہو. اب دیکھ لیے کہ کیا مرتضی آپ کی شخصیت کا میں ایکس رے کرتا ہوں. ہی از اے بیرسٹر، ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ بندہ ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی پریکٹیکل لا بھی جانتا ہے، اپیئر بھی ہوتا ہے کورٹس کے اندر، اس کے کانسیکوینسز بھی پتہ ہیں، کراچی کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو سارے حالات کا پتہ ہے. میں جب آپ نے نیک اور اچھی شروعات کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پاس کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. پیچھے کراچی کو کیوں نہیں ڈیلیور ہوا، کیا وجوہات تھیں، جو بھی ہے، لیٹس وی سٹارٹ فرام دا اسکریچ، ایک نیو بگننگ کرتے ہیں. بس کہتے ہیں سانپ چلا گیا، اب وہ اس کے پیچھے اس کی پیٹنے کی، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں میم اور پورے کراچی آئٹس کو کہ دیکھیے آپ مرزا وہاب صاحب کو فل فلیج سپورٹ کیجئے. بالکل بالکل. اگر یہ کراچی کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر آپ آ جائیے. نہیں، میں آپ کو یہی کہتا ہوں، میں کراچی آئٹس بینگ اے ون آف دا کراچی آئٹس، میں فرنٹ فٹ پہ حافظ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن آپ ان کو ابھی کام تو شروع کرنے دیجئے، اور یہ ڈبل رسپانسبلٹی ہوگی. پیپلز پارٹی اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ، مثال کے طور پہ جی آپ جو بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں، یوں ہیں وہاں ہیں، ان کو چھوڑیے. اگر وہ مثال ڈیلیور نہیں کرے گی تو آپ سے ناک آؤٹ ہو جائے گی. آف کورس. اور اب تو آپ یہ دیکھیں، اب کراچی والے پہلے بھی میں کہا کرتا ہوں، دیکھیے یہ منی پاکستان ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے، سندھ کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے. پاکستان اس کو کہا جاتا ہے غریبوں کی ماں. پورے پاکستان کے لیے کسی وقت کہا جاتا تھا کہ یہ دبئی ہے. چھوٹے چھوٹے جب ہم تھے تو کہا جاتا تھا کراچی دبئی ہے. بالکل ایسے. تو کراچی کو اب جسے وار بیسس آن وار فوٹنگز جو ہے، فوری طور پہ اس کا انفراسٹرکچر، اس کے اندر کام ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جو تباہی ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آگے بارشیں آ رہی ہیں، آپ یہ لڑائی لڑنے حافظ صاحب شروع ہو جائیں گے، آگے بارشیں شروع ہو جائیں گی، کراچی والے جو ہے رل جائیں گے. تو خدا را تھوڑا تحمل رکھیے، ان کو مرتضی وہاب صاحب کو لیٹس بیک اپ کیجئے. آپ ہی کا چھوٹا بھائی. پھر ان سے یہ کہہ سکتے ہیں حافظ نعیم الرحمان سے گھبرائیے نہیں، ابھی بہت کچھ ہے، گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرانا. آگے ہمارے عوام کے لیے سوچ لیں. اگر وہ زیادہ اچھا غلام صاحب، مرتضی وہاب صاحب اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں تو آپ کا بھی یہی ہے سوچ کہ عوام کے لیے اچھا. تھوڑا کسی کو کام کرنے کا موقع تو دیں، ایز اے کیا بولتے ہیں، اسپرٹ آف پولیٹیکل اسپرٹ. اور میں اس میں ایک فکرہ ایڈ کروں گا کہ ہم جب آرگیو کرتے ہیں تو الحمدللہ میرا ایک نام ہے سپیریئر جوڈیشری میں بھی، تو آئی ہیو فرم بلیف. آپ یہ دیکھیے اگر کوئی بناوٹ سے بات کرتا ہے نا، لب و لہجے سے آپ کو نظر آ رہا ہے میں کتنے پختہ یقین سے بات کر رہا ہوں. یہی بات ہوتی ہے. جبکہ میں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، بالکل جو اس کے میرٹس پہ اگر کوئی ہوتا ہے. میں ہر پارٹی کو، میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرتا ہوں. مجھے لوگ جانتے ہیں پریکٹیکلی کہ میں میرٹس پہ بات کرتا ہوں.
لیٹس گیو ہم چانس یار, نوجوان ہے, اس کو کام کرنے دیجئے. حافظ صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے. کتنا ہے زندگی میں ٹائم, 2-3 سال بعد خود ہی سب نظر آ جائے گا, کلیئر نہیں, ویژن ہو جائے 2-3 گا. سال کی بات ہی نہیں ہے, یہ کام Screen شروع clear. ہوگا within 6 months آپ کو انشاءاللہ. اور میں مطلب آپ کی شخصیت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ایز اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل. ظاہر ہے وہ میرے لا منسٹر تھے, اسپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم تھے. وہ ایک بڑی وائبرنٹ شخصیت ہے, وہ جو ہے کام کرنا, کام لینا جانتا ہے. اور جب اب اس کے پاس فل فلیج پاور ہوگی تو وہ اوپر والے کو بھی کہے گا, دیکھیے بھائی آپ نے مجھے میئر تو بنوا دیا, تو میں ڈمی میئر نہیں بنوں گا, اب تو گورنمنٹ بھی ہماری ہے, تو مجھے وسائل دیجئے. بلکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور مجھے امید ہے, مطلب یقین دلانا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا نہیں, میں آپ کو, مجھے یقین ہے, امید نہیں ہے, یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ سے سوری اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب انشاءاللہ وفاق سے بھی کوشش کر کے کراچی اور اہلیان کراچی کے لیے انشاءاللہ وسائل بھی لائیں گے, اور کراچی کے انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کریں گے. اور جتنے مسائل ہیں بشمول شارٹیج آف واٹر اور دوسرے جو انگزائٹی ہے, روڈ اور پارکس, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی چینج. بہترین نیتوں کے پھل اللہ پاک ضرور دیتا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. اچھا بات کروں گی ایم کیو ایم کا یہاں پر کیا کردار ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ایم کیو ایم ہمیشہ ایز اے ون لیگ آف چیئر بنتی ہے, تب جا کے کوئی چیز اقتدار میں آتی ہے. اس بار جو ہے کیونکہ جب پی ٹی آئی بھی آئی تھی تو ان کو بھی ضرورت تھی ایم کیو ایم کی, انہوں نے ان کو آگے جو بھی بلا پھسلا کیا. پھر بعد میں ایم کیو ایم روتی ہے کہ میرے ان سے جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. وہ ہر جگہ پر جو ایز اے فورتھ لیگ آف چیئر کہتے ہیں کہ جو کرسی کی چوتھا پلر ہے وہ اس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. ایسا صحیح ہے, میں غلط کہہ رہی ہوں؟ میں آپ کا اس کوسچن کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو جو حافظ نعیم صاحب نے جو اس وقت جو صورتحال ہے, ایک بڑی عجیب سی پورٹریٹ ہو رہی ہے تصویر کراچی کی اور جماعت اسلامی کی, اور وہ جو ہو رہا ہے کہ جناب پتھر مار رہے ہیں, ان کو پولیس پکڑ رہی ہے, ان کے پتھراؤ وہ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اچھا میسج جماعت اسلامی کے لیے نہیں جا رہا. میرے لیے تمام جماعتیں میرے پاکستان کا حصہ ہیں, میں خالص پاکستانی ہوں, میں الحمدللہ اپنے مٹی پر, اپنے ملک پر فخر کرتا ہوں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہوں پھول پردیسی تو مت چھو بے وفا ہوں گے, اگر ہوں پھول پردیسی تو مت چھو بے وفا ہوں گے, وطن کے ہو اگر کانٹے تو سینے سے لگا لینا. تو ہمارا ملک ہمارا سب کچھ ہے. میں دیکھیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ابھی تو یہ الیکشن کے بعد ریزلٹس پر ہے نا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے پیٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں. اچھا, ہائی کورٹ میں سب جوڈیس میٹر, اور ان کے اندر ان کا سٹے کی اپلیکیشن ڈسمس ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا, ایک لیجسلیشن ہوئی جس کے اندر یہ ساری پارٹیز موجود تھیں, وہاں امینڈمنٹ ہوئی. اس امینڈمنٹ کے تحت 2023 کے جو ہے اس کی لیٹسٹ امینڈمنٹ ہوئی. اس امینڈمنٹ کے اندر یہ ایک جو ہے جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013, اس کے اندر یہ ترمیم کی گئی, اور میں اس کے ورڈنگ پڑھ کے اس کے کانسیکوینس بتا کے پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ سیکشن 18A, ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکشن 18B جو ہے وہ یہاں اس میں انہوں نے ایڈ کیا. وہ کہتے ہیں in the said act after section 18A the following shall be inserted. 18B, appointment of mayor and deputy mayor, chairman and vice chairman, not withstanding any other law for the time being in force, the metropolitan corporation, town municipal corporation, district council, municipal committee and town committee so constituted shall elect any person as a mayor and deputy mayor, chairman and vice chairman by show of hands. اس کے تحت ایک امینڈمنٹ کی گئی. اس کے تحت یہ کہا گیا کہ بھائی آپ سمپل اگر سادہ کراچی آئٹس کے لیے سمجھنے کے لیے, عام آدمی جس کو ہم لے مین کہتے ہیں, کہ بھئی میئر کے لیے کوئی بھی بندہ منتخب ہو سکتا ہے. پہلے وہ بھلے آپ کی جو آپ کے کسی ٹاؤن سے اگر وہ نہیں منتخب ہوا, آپ کے کسی کانسیکوینسی, تو وہ اس کو منتخب آپ کر سکتے ہیں, آپ اس کو منتخب کر سکتے ہیں. اور provided any person so elected as the mayor, deputy mayor, chairman or vice chairman of the council shall not continue to hold the said office unless he is elected as a member of the respective council within a period of 6 months of taking oath of the office. اس میں ایک رائڈر لگا دیا, بددیانتی نہیں ہے اس کے اندر, اگر ہوتا تو یہ نہیں لگتا
کہ اگر 6 مہینے کا ٹائم ہے, آپ بھی منتخب ہو سکتی تھی اگر کوئی آپ کو جو چوزن ریپرزینٹیٹیو آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر ان کو کسی بھی کاؤنسل سے منتخب ہونا ہے. اگر منتخب نہیں ہوں گے تو میئرشپ سے ہٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیگل وے. یہ لیگل, یہ ایک اچھا. اس امینڈمنٹ کو حافظ صاحب نے چیلنج کیا ہائی کورٹ میں. یہ الٹرا وائریز ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ غلط ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ انلیگل ہے, ان لافل ہے. ایک اور جتوئی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا. اس کے اندر انہوں نے سٹے بھی مانگا. کورٹ نے ان کا سٹے جو ہے وہ ڈکلائن کر دیا اور یہ کہا کہ ہم اس پروسیس کو نہیں روکیں گے اور دیکھیں گے آگے فائنل آؤٹ کم جو ہے, سبجیکٹ ٹو فائنل آؤٹ کم ان کا رہے گا. دیکھیے جب ہم یہ بات, انہوں نے کہا کہ یہ بددیانتی پر مبنی ہے. لیگل پوزیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کورٹس جب بھی کوئی پیٹیشن, کوئی کیس فائل ہوتا ہے, اگرچہ انٹرلوکیٹری آرڈرز ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں درمیان کے, اگر یہ کیس اتنا مضبوط ہوتا ہے نا تو آپ کو سٹے مل جاتا. پرائما فیشی جو ایک لا نوئنگ بندہ ہے, جو قانون جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے آپ کی پیٹیشن پہ حضور نوٹس ہو گیا کافی ہے. چلے ہم اس بات کو ایک طرف کرتے ہیں. میں نے سنا ہے, یہاں پر ہم بھی بریک لیں گے. میرے ساتھ موجود ہے زاہد فاروق مزاری صاحب اور ایکس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہاں پر ان سے سوال کر کے پھر میں بریک لیتی ہوں. سر میں نے سنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میئر نے ڈپٹی میئر جو ہے وہ آپشن ان کو دیا گیا, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. میں کہتی ہوں کہ اچھا ہے آپ نے نہیں لیا. پھر بات یہی آتی کہ ہم نے تو ان کو بہت سپورٹ کیا اور پھر آپ پرابلم میں آ جاتے. میں تو بالکل ان کی بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ بہت اچھا ہے, آپ ٹوٹل سندھ حکومت کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے, میئر, ڈپٹی میئر یا جو سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اب ہم دیکھیں گے کراچی کیسا نظر آتا ہے, ہمارا سندھ کیسا نظر آتا ہے, اور آخر ہم اس بے نظیر بھٹو شہید رانی کا جو ایک خوبصورت خواب تھا کہ کراچی خوبصورت ہوگا, لیاری حسین ہوگا اور پیرس جیسا ہو جائے گا. لیٹس سی دیکھتے ہیں یہ کیا روپ دیتا ہے کراچی 6 مہینے بعد. تو یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم اگین, ایک بار پر خوش آمدید کہتی ہوں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں, اور ہر فرائیڈے کو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. سیگمنٹ ہے ذرا سوچیے, اور ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ آیا کہ اب ہم 70 سالوں بعد کس جگہ کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور بات کروں گی چھوٹی سی, لیکن میں اس طرف بھی اپنے گیسٹ کی جانب بھی جاؤں گی. IMF کیا چاہتا ہے کہ ہم بالکل سری لنکا ہو جائیں. ذرا بات کو میں اس طرف لے کے جا رہی ہوں, اور اس کے بعد ہمیں وہ ڈیفالٹر مینشن کر کے پھر ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ میرے پاکستان کو IMF ڈیفالٹر کہے؟ ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کیا چاہتے ہیں؟ سب, اور بہت سینئر ہے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ, میرے خیال میں پہلے بھی ہیں وہ اور اب بھی ہیں, میرا خیال نہیں بلکہ 100%. وہ بہت سینئر ہیں اور بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ایسی کوئی کمی نہیں کہ بار بار جو ہے ہم جا کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں. کیوں ہم لوگوں کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہیں؟ ہمارا ملک کیا کیپیبل نہیں ہے؟ سونا, معدنیات, پانی, ہوا, پہاڑ, مٹی, اور سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹڈ لوگ. تو مجھے بتائیں, اور ایکٹیو یوتھ, اسپارک, جستجو, خواتین, ٹیلنٹڈ کسان, سب لوگ موجود ہیں. صرف اتنا کہیں کہ ہمارے ملک میں یہ موجود نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. اور جب میں آپ کے ساتھ ورڈ یوز کرتی ہوں تو میں عوام بن جاتی ہوں. یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا جب میں نیوز میں صبح سن رہی تھی اور یہ لائنز چل رہی تھیں, اور وہ کچھ کمنٹس ایک پرسن کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا چاہتے ہیں ہم ڈیفالٹر ہو جائیں, اور یہ IMF چاہتا ہے
جب وہ اپنی بات کو خود ڈکلیئر کر رہا ہے تو کیا اچھا لگے گا ہمارا ملک اس نہج پر آ جائے کہ ہم سری لنکا بن جائیں؟ استغفر اللہ، میرا ذرا دل نہیں کرتا یہ جملہ کہتے ہوئے، میرا دل، میری زبان، میرے الفاظ جو ہے نا، میرا دل نہیں کہتا میں ایسا کروں یا ایسا کہوں. لیٹس سی، دعا کیجئے گا ہمارے ملک پر اللہ رحم کرے. اور اس وقت کراچی جو ہے وہ مین ہب ہے، بیسٹ ریونیو جنریٹ، سارے زبانوں کے لوگ یہاں پر آ کے اپنی روزی کماتے ہیں. آخر کراچی میں ہے کیا؟ اب کراچی پورا سندھ حکومت کے ہولڈ میں ہے. بلدیات دیکھ لیں، تمام جتنی ڈی سی دیکھ لیں، جتنے ایم این اے دیکھ لیں، میجورٹی میئر، ڈپٹی میئر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں یہ کہوں گی اس وقت 90% سندھ حکومت کے ہولڈ میں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، کراچی کو کیسے بوسٹ اپ کرتے ہیں. اب کیا ہمارے ملک میں، ہمارے کراچی میں اس وقت تمام چیزیں کیا سسٹم سے چلیں گی؟ کیا کراچی میں پارک ہوں گے؟ کیا کراچی کا تمام سیوریج نظام بہتر ہوگا؟ پانی ہمیں میٹھا ملے گا؟ ٹینکر مافیا ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اب سندھ حکومت کے ہولڈ میں آئیں گی. یہ ٹینکر مافیا ختم ہوگا، یہ ہمارے ملک میں گیس ختم ہوگی تو سلنڈر مافیا ختم ہوگا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے سلنڈر کا ریٹ بڑھاتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں بجلی تو کنڈا مافیا ختم ہوگا، کرپشن مافیا ختم ہوگا؟ کیا ہمارے ملک میں یہ تمام نظام ایک پراپر رول سے چلے گا؟ آپ یقین کریں، میں جب اپنی نظر، جب کچھ ایسے ایریے، سارا ہمارا کراچی اپنا ہی ہے، آپ کبھی دیکھیں لائنز ایریا چلے جائیں، بہت سارے ایسے چھوٹے علاقے ہیں جو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں آپ دیکھیں تارے کا ایک جمع غفیر ہے. مجھے نہیں پتا جب یہ بجلی جاتی ہے، بارش ہوتی ہے تو کس طرح لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. کب یہ سسٹم بحال ہوگا؟ کب ہمارے کراچی کو ڈیزاسٹر سے بچیں گے؟ ابھی چند بوندیں گریں گی تو گٹر لائنز ابلنے لگیں گی. تو مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. سندھ حکومت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اپنی ایک خوبصورت آئیڈینٹی ہے. آپ ایک پڑھے لکھی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کراچی کے بیٹے ہیں. اب دیکھنا ہے غلام مرتضیٰ وہاب، آپ ہمارے کراچی کو کیسے بوسٹ اپ کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب، اور ایکس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ مسٹر زاہد فاروق مزاری صاحب. سر ویلکم اگین، ایک بار پھر خوش آمدید. ذرا سوچئے گڈ مارننگ وتھ سبھی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. بات کر رہی تھی کہ بغیر ظاہر بات ہے غلام مرتضیٰ وہاب میئر کراچی تو منتخب ہو گئے، کیا کہتے ہیں کتنی ذمہ داری ہے؟ 70 سالوں سے ہم کراچی کو دبئی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک کراچی ہی نہیں مل رہا. جزاک اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کی حد تک، دیکھیں آپ ان کو سندھ کے لیے بلیم کر سکتے ہیں، آپ ان کو پاکستان کا، جنہوں نے کرنا ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے. جہاں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں ان کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں. علاقائی سطح پر جو آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی حکومت کسی عوام کے بنیادی مسائل سے ان ٹچ ہوتی ہے تو وہ وہاں کا بلدیاتی نظام ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہے، اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کراچی کی میئرشپ ملی ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. اصل میں آپ بڑے ڈومین میں چلی گئی، اس کے اوپر میرا اپنا بھی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا کردار، اور پھر وہ ہمارے ملک کی جو معیشت. اور یہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا رات کا اپنا کالم تھا ایف بی پر کہ 72 آورز سے 6 مہینے اس ملک کو دوبارہ ایک بغیر کسی بیرونی امداد کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کافی ہیں. میں آپ کو پریکٹیکلی اس کا حل بتاتا ہوں، اس کی چیزیں بتاتا ہوں. ہم تو کہتے رہتے ہیں آئیے، ہم نے تو کہا بھائی ہمارے ساتھ چلیے، ہم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اینی ہاؤ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ ایک آدمی کچھ. اسی طرح میں کہوں جیسے مرتضیٰ وہاب ہے، وہ فی الحال ایک آدمی ہے، ایک یونٹ ہے کراچی کی. ایک بندہ آیا ہے فرسٹ ٹائم میئر ہو کے، فل فلیج پاور لے کے، اس کے پاس اختیارات نچلی سطح پر بھی ہوں گے، گورنمنٹ اس کے اوپر، اس کی پروونشل گورنمنٹ اپنی ہے. تو پیپلز پارٹی کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری یہ ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کراچی کو ڈیلیور اور کراچی آئٹس کو، اہلیان کراچی کو ڈیلیور کرنے پر مجبور ہوں گے.
وہ مجبور ہوں گے کہ ڈیلیور کریں. اور پھر کراچی جو ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحمدللہ یہ پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پڑھا لکھا شہر ہے. یہاں جو ہے شعور کا لیول بہت آگے ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ جو آپ کا ہے کراچی کا نوحہ اپنی جگہ ہے, دیکھیں کتنا عرصہ ایم کیو ایم کے پاس رہا کراچی, ان کے پاس ہو سچ دیکھیں نا, سچ کڑوا ہوتا ہے بالکل صحیح. اور وہ اپنے آپ وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اور جو نہیں ہونی چاہیے, میرے اپنی ذاتی رائے ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مقامی اور غیر مقامی, وہ ڈسٹنگوش کرتے ہیں جناب کراچی کو. ایون وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرٹیکل 25 جو ہے وہ آئین کا اس سے متصادم باتیں کرتی ہیں. اور ابھی یہ حافظ صاحب کے بارے میں بھی جو بات ہوئی, انہوں نے کہا جی مرتضیٰ وہاب یہاں کا بیٹا نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں ہوئیں, تو اس کے اوپر پھر بڑا ری ایکشن آیا پیپلز پارٹی میں, عام لوگوں میں بھی آیا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی کہ وہ جبکہ مرتضیٰ وہاب کو کہنا پڑا بیرسٹر صاحب کو کہ بھائی میں تو پیدا ہی یہاں ہوا ہوں, حافظ صاحب مجھے آپ کا تو نہیں پتا, لیکن میری تو جنم ہی کراچی میں ہوا. میں آپ کو بتا دوں کس ہاسپٹل میں ہوا تھا, میں بتا دوں کہ میری کون سی جو ہے ڈاکٹرز تھیں جن کے ہاتھوں میں انہوں نے اٹھایا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ہمیں تمام تعصبات کو ریجیکٹ کرنا ہے. ایک بات کہوں, مجھے یہ بات کبھی کبھی بہت آبجیکشنیبل لگتی ہے. کہتے ہیں کون کیا کہہ رہا ہے, یہ نہیں ہے, کیا کہہ رہا ہے بہت ضروری ہے. ایک پرسن اچھا ڈیلیور کرتا ہے, وہ کہاں پیدا ہوا, کہاں سے آیا, اس بات کو چھوڑیں. یہ لسانیت, یہ کلر کمبینیشن ہم لوگ باہر ملک میں آپ دیکھیں وہ ان تمام چیزوں سے ایک طرف ہیں. اگر وہ بینگ پاکستانی بھی کوئی لڑکی ہے, کوئی لڑکا ہے, وہ اچھا کام کرتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں پر ہماری سوچ ڈیلیور کرتی ہے, اور یہ ہمارے دماغ میں کون ڈالتا ہے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو. یہ ایک وہ ہوتا ہے, فتنہ ہوتا ہے جو دماغ میں کریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں, لائن پر ہیں قیس منصور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں سر؟ کیسے ہیں؟ السلام علیکم. جی سر, میں آج بات کر رہی ہوں, ذرا سوچیے. اور میئر کراچی تو آ گئے ہیں, آگے ان کی ڈیلیوری کیا ہے, اور کافی کچھ لوگ خوش بھی ہیں, لیکن سندھ حکومت پہ ذمہ داری بہت ڈبل ہو گئی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ ممبر نہیں تھے, ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس میرا خیال ہے ان کے علاوہ کوئی اچھا بندہ ہی نہیں ہے کراچی رن کرنے کے لیے. یہ ایک بڑی ڈرا بیک ہے پیپلز پارٹی کا کہ اتنے الیکٹ ہوئے کونسلر چیئرمین, ان میں سے کوئی انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں لایا. دوسرا جس وے میں الیکٹ ہوا ہے دیٹ از ناٹ اے رائٹ وے بیسیکلی. دیکھیں ملک اتنا ڈپریس ہیں, لوگ پریشان ہیں, اور کتنی پوزیشن خراب ہے. ابھی 9 مئی کا ہمیں غم نہیں اترا, اور پھر اسی طریقے سے غلط پالیٹکس کر کے غلط طریقے سے لانا یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اب آ گئے, اب ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشن اچھی ہے. مرتضیٰ وہاب نے کام غلط نہیں کیا, مرتضیٰ وہاب ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس نے اچھا کام کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان کی کافی جگہ کے پاس روڈز وغیرہ انہوں نے کیے. میں نے ان سے کل اپیل بھی کی تھی کہ آپ تھوڑا سا مین روڈ کو, مین شاہراہوں کو چھوڑ کر تھوڑا گوٹھوں میں بھی دیکھیں جہاں لوگ مر رہے ہیں, جہاں ڈسپینسریز ڈیمیج ہو چکی ہیں, جہاں سکول تباہی کا نشان دے رہے ہیں, جہاں سیوریج کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو ادھر بھی تھوڑا سا انٹرسٹ لیں کچی باتیوں میں ان جگہوں کے اوپر بھی. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ اب آگے ہیں تو اب ہم سب کو ان کو سپورٹ کرنی ہے. وہ جیت گئے ہیں, اب جیت گئے ہیں, اور ان کے لیے میرے نیک خواہشات ہیں. اور ہمیں ہر ایریے کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اپنی ایریے کے مسائل پہنچائیں, اور ان کو بھی چاہیے کہ اپنی کوئی اچھی ویب سائٹ, اپنا ای میل ایڈریس دیں جہاں پہ لوگ ان کو اپنی پرابلمس بتائیں اور وہ ان کو سالو کریں. اب ہم نے کروانا تو ہے کام, اور باقی ابھی الیکشنز کے بھی دن ہے, 4-4.5 مہینے بعد الیکشن آئیں گے, تو ہمیں کام بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ اچھا کام بھی کریں گے, اور ہم لوگ عوام بھی کروائیں گے, اور عام کو ٹوٹ کے آپ کے سامنے ہیں. جی جی قیس صاحب, زاہد فاروق مزاحی صاحب موجود ہیں اور کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی بات کیجیے. قیس بھائی السلام علیکم. السلام علیکم ریسپیکٹڈ سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا احسان. پہلے تو قیس بھائی کے لیے میں 2 الفاظ بول دوں کہ قیس بھائی جو ہیں الحمدللہ اچھے ہمارے دوستوں میں سے ہیں, اور کراچی کا درد رکھتے ہیں, پاکستان کا درد رکھتے ہیں, اور کراچی کے لیے ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے کہ یہ اپنے جو ہے جو دامے در میں سخنے قدمیں کراچی کو ڈیلیور کرنے کے لیے, کراچی کے گوٹھوں کو, یوسف گوٹ, اس کے علاوہ پورے کراچی میں مختلف قسم کے یہ سوشل جو ورک کرتے رہتے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل قیس بھائی متفق ہوں, اور کہیں سے تو دیکھیے ابتدا اچھی ہونی چاہیے نا. ایک بندہ جو ہے وہ آ گیا, وہ منتخب ہو گیا, جب اب وہ منتخب ہو گیا ہے, وہ میئر کراچی کا الیکشن جیت چکا ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے,
اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ میئر بھی ہوں گے آگے. پروونشل سیٹ اپ اس وقت جو ہے ٹل جب تک الیکشن نہیں ہوتا وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو میرے خیال میں یہ صورتحال کبھی نہیں رہی, کیونکہ اگر ایم کیو ایم کے پاس بھی اگر یہ مینڈیٹ رہا ہے میئر کا تو پروونشل گورنمنٹ ان کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا میئر آیا اور پروونشل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے. تو پیپلز پارٹی اپنی سیگ بچانے کے لیے, اپنی ساکھ بچانے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی کراچی کو ڈیلیور کرے گی. جبکہ بیرسٹر مرتضی وہاب جہاں تک ان کی اپنی ذاتی شخصیت ہے, اگر میں آپ کا جو ناقدانہ وہ جملہ ہے اس کو لوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس انفارچونیٹلی کیا کوئی اور بندہ نہیں تھا کہ اتنے الیکٹڈ لوگوں میں سے انہوں نے, تو اس کو میں پازیٹیولی یوں لوں گا کہ ان کے پاس بہت سارے پازیٹیو لوگ تھے, بہت سارے اس سیٹ کے لیے اہل لوگ ہوں گے, لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کو میں یوں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اپنی تمام لاٹ میں سے بیسٹ بندہ آپ کو دیا ہے. کراچی کو انہوں نے کراچی کا بیٹا دے دیا, کراچی کا بیٹا دے دیا, کراچی کی مٹی سے پیدا ہونے والا. اور جو ان کے پاس امنگ اس دی لاسٹ لاٹ جو تھی, انہوں نے یہ تو ایک اچھا, اس کو میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار ہمارا لا منسٹر تھا یا ہمارا اسپیشل سی ایم آن لا جو تھا وہ ہم وہاں پہ بندہ اٹھا کے اور انہوں نے دے دیا کراچی ہائٹس کو ایز اے میئر. تو انشاءاللہ العزیز بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ ان کو ایک سیٹ اپ ایسا بنانا چاہیے کہ جس کے اوپر ای میل کا سسٹم ہو, فون کا سسٹم ہو, کوئی ہفتے میں ایک دن رکھیں, پبلک کالنگ کریں. اور میں اس چیز پہ بھی آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ ان کو گوٹھوں کے لیے اسپیشل, جو کراچی کے سبربز ہیں, جو کراچی کی کچی آبادیاں ہیں, جو جہاں پر سفرنگز بہت زیادہ ہیں, ان کی طرف ان کو, میں نے تو آگے ٹرم استعمال کی تھی, وار بیسڈ اقدامات کرنے ہوں گے. اور میں آپ سے بالکل کیسا بات سنیں, کیسا ایک منٹ لوں گا میں کہ آپ دیکھیے کہ گورنر سندھ بہت اعلانات کرتے ہیں, میں وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, کرتے نہیں ہیں. اب ان کے پاس ایم کیو ایم کے پاس گورنر ہیں اور پی 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 کے پاس مرتضی وہاب ہیں. آئی تھنک سو کہ مرتضی وہاب ہی از دا رائٹ پرسن جو پیپلز پارٹی کا گراف اب کراچی میں اٹھا سکتے ہیں اچھے کاموں سے, اور اچھے کام کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے. میں نے ایڈمنسٹریٹر صاحب سے بھی گورنر صاحب کے ساتھ ملا تھا, میں نے کہا سب سے پہلے اپنے گٹروں کے ڈھکن لگائیں. آپ کو پتا اورنگی میں کتنے لوگ فوت ہوئے ہیں 2 مہینے کے اندر گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے. گٹروں کا ڈھکن ایک آسان چھوٹا کام ہے کہ آپ 10,000 ڈھکن لگا کے اس کو سیکیور کریں اور نالوں کے اوپر کام کر لیں تو آدھے لوگوں کی روزگار بن جائے گی. لوگ گٹروں سے جب گزرتے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, وہ دیہڑی پہ جاتے ہوئے واپس آتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کو گٹروں کے ڈھکن میں, تاکہ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ ابھی ٹائم ہے, 5 سال کے لیے ہیں, اللہ بہتر کرے گا. ملک کے حالات اچھے رہیں, آپ دعا کریں ملک کے حالات اچھے رہیں, نیکسٹ گورنمنٹ بھی آئے, اچھی آئے, کام کرنے والی آئے, صرف کام کرنے والی, تو ہم لوگ سب خوشحال ہو جائیں گے. اور کراچی واقعی ایک یورپ بن سکتا ہے اگر یہ دن رات محنت کریں ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ کا سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کیس صاحب. اچھا جی, سب کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. اب سب کے یہ کہ اب جب کام گاڑی چلے گی تو پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جب بہو آتی ہے تو پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے اس کا رنگ روپ, وہ سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہے یا وہ الگ ہی کچھ بستی بنانا چاہتی ہے. تو وہ ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہے. اور سب سے اس وقت دیکھیں ہر وقت کا ایک سینیریو ہوتا ہے, اس وقت کے ڈیفرنٹ کرائٹیریا ہوتے ہیں. اس وقت کا کرائٹیریا بہت ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ہر طرح سے. اب اس اپوزیشن کی بات نہیں رہی, اب ٹوٹل سندھ حکومت جب اب اقتدار میں آ چکی ہے ہر طرح سے. میں نے جس طرح کہا سر 80% سندھ حکومت ماشاءاللہ ورکنگ کر رہی ہے یا ان کے پاس اقتدار ہے, تو اب ان کے پاس کوئی بھی ایسا ورڈز نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے بھئی ہم نے تو یہ ڈیلیور کیا تھا, اب ہم نے ان کو تھوڑا پیسے دے دیے تو انہوں نے کر کے نہیں دکھایا. اب یہ سمٹمز بھی بالکل ختم ہو چکے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اب ڈیلیور کیسا کرتی ہے, کراچی کیسا ریپرزینٹ کرتا ہے. 6 مہینے بعد آہستہ گریجولی ہمیں نظر آئے گا. اور پھر کہاں جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہیں کہیں کوئی نہیں جا رہا, یہیں پر سب ہے. تو آخر ان کو اگر اچھا کریں گے تو سب حکومت آف کورس انہی کو الیکشن میں سلیکٹ کرے گی. اور اگر انہوں نے ڈیلیور اچھا نہیں کیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی, پھر ہر چیز ڈکلیئر ہو جائے گی. آپ پھر اپنی مرضی سے ووٹ بھی دے سکتے ہیں. تو تھوڑا ٹائم دیں اسے, کام کر کے دکھائے حکومت, تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ اپنی عوام کے لیے کیسا دی بیسٹ دے سکتے ہیں. جی میں یہاں پہ مرتضی وہاب صاحب کو ایک مشورہ آپ کے چینل کے توسط سے دینا چاہوں گا بیرسٹر صاحب کو,
کہ دیکھیے انشاءاللہ آپ میئر بن گئے ہیں, آپ کام بھی شروع کر دیں گے. میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے اس کراچی کے اندر ایک ڈرٹی پالیٹکس کا ایک عنصر یہ بھی رہا ہے کہ اس ڈرٹی پالیٹکس میں کیا جاتا ہے کہ اسی شہر میں گٹروں کو بند کر دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے فیل کرنے کے لیے جو بلدیاتی جو انتظام ہے ان کو کرنے کے لیے یہ حقائق ہیں, یہ بدترین حقائق ہیں کہ مختلف قسم کی گیم پلانز کھیلے جاتے ہیں, اور جو ہے اس کو فیل کرنے کے لیے آپ کو نظر رکھنی ہوگی جو بیوروکریسی آپ کے نیچے ہے, جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں. اور میں لگی لپٹی رکھے بغیر کہوں گا کہ مرتضی وہاب صاحب کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا ہوگا, اپنی ایک ٹیم بنانی ہوگی, ایک بندہ کچھ نہیں ہوتا. اور جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ موج ہے دریا, آپ کو ایک ٹیم بنانی ہوگی اور وہ بڑے آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ, ڈیووٹڈ لوگ ہوں جو کراچی کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہوں. اور وہ جو منفی سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور پتہ چلا کہ سیمنٹ ڈال کے اور آپ کی گٹر لائنیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ کراچی میں ایک ہیجان پیدا ہو اور کہا دیکھو جی یہ فیل ہو گیا, تو بیرسٹر مصطفیٰ صاحب آپ کو اس پہ بھی توجہ دینی ہے. دوسرا ایک لیٹسٹ ہوا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو فارمر تھے وہ بھی کراچی آئٹس میں تھے, ان کی یہ خواہش تھی کہ کراچی اصل شکل میں واپس آ جائے. انہوں نے گڈ فیتھ میں یہ کہا کہ جو غلط عمارات بنی ہوئی ہیں اللیگل ان کو گرا دیا جائے. اس کی آڑ میں کراچی آئٹس کا میں نوحہ کہتا آیا ہوں, اب بھی کہتا ہوں, کراچی آئٹس کو وکٹمائز کیا گیا. مطلب جو ہے آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہ کراچی کا کہاں تھا, آج کراچی کہاں ہے. تو مرتضی وہاب کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا کہ آپ کو ایسی شخصیت پریکٹیکلی بننا ہوگا کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جب ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ, میرا رات کا کالم تھا اس کے اوپر کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جب وہ خلیفہ بنے تو اس سے پہلے وہ کئی گھروں کے جا کے جو جن کا کوئی میل نہیں ہوتا تھا تو ان کے بکریوں کا دودھ دو دیا کرتے تھے. جب خلیفہ بنے تو خواتین رونے لگیں, انہوں نے کہا کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ہمارا کون دودھ دعا کرے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اور یہ بھی صدیقی ہیں, بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب آپ بھی صدیقی, آپ کے ساتھ آپ کی نسبت صدیقی ہے, تو آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر ثابت کرنا ہے کہ میری نسبت صرف نہیں ہے لگانے سے, میں پریکٹیکلی صدیقی ہوں. آپ کو خود میدان عمل میں نکلنا ہوگا. اور جو غلط پالیسیز ہیں, مثال کے طور پر اسی کے ایم سی کی مین بلڈنگ کے سامنے نالا جا رہا ہے, اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو مد نظر رکھ کے اس کی آڑ میں وہاں پر سینکڑوں دکانیں ڈیمولش کر دی گئیں, اور اس کو جی کہ نالا ہم اوپر سے ہٹا رہے ہیں تاکہ صفائی ہو, آسانی سے کام ہو. اس کا رزلٹ کیا نکلا, ہماری قوم میں وہ ایجوکیشن کا لیول نہیں ہے. پہلے تو کچرا اس میں بند تھا, اندر نہیں جاتا تھا, اب جا کے آپ دیکھیے وہ کچرے سے پانی نظر نہیں آ رہا, بند ہو چکا ہے وہ نالا. تو اگر کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی بندہ مطلب جو ہے جو وزڈم رکھتا ہو وہ یوں کرتا, میں اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کا, ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی بچتا اور آپ کا پرپس بھی سرو ہوتا. وہ کیا کرتے کہ آپ 10 دکانوں کے بعد آپ 10 فٹ کا اس کے اوپر ایک ڈھکن بناتے, جب آپ نے صفائی کرنی ہو وہ اٹھائیے, ہر 10 دکانیں رہنے دیں, اس کے بعد 2 دکانوں کی جگہ پر آپ اس کو کورڈ ایریا دے دیں. تو وہ جو لوگ جن کو آپ نے ان کی دکانیں آپ نے توڑ دی وہ دکانیں بھی رہتی, ان کے ساتھ ہزاروں لوگ جا کے ان کی فیملیز تھیں وہ بھی افیکٹڈ نہ ہوتے, اور آج وہ کچرے سے اٹا ہوا نہ ملتا آپ کو, وہ کورڈ ہوتا. تو دیکھیں پالیسی میکنگ کرتے وقت اس وقت بھی آپ کے پاس ایسے بندے ہونے چاہیے, آپ کے پاس لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو آپ کو وزڈم کے طور پر ایسے مشورے دیں جو کراچی آئٹس اور کراچی کے لیے بیسٹ مشاورت آپ کو دے سکے. زبردست زبردست. اچھا جی, بات ظاہر سی بات ہے, ہر بندے کو ایک امید ہوتی ہے کہ کچھ بہتر ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ غلطیاں یہاں پر میں زاہد صاحب ضرور میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ کچھ عوام کی بھی مسٹیکس بہت زیادہ ہیں. نالے صاف کر دیے گئے, نالے بنا دیے گئے, اب ہم لوگوں نے کچرا اس میں ڈالنا شروع کر دیا. جب بارشیں آتی ہیں تو وہ جا کے بالکل جو ہے ہول میں جا کے بند ہو جاتے ہیں, وہ سارا کچرے کی جو تھیلیاں ہیں وہاں جا کے پھنس جاتی ہیں جس میں آپ لوگوں نے کچرا لپیٹ کے پھینکا ہوتا ہے. اب شاپر جو ہے وہ نہیں ہوتے, مطلب وہ میلٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ چاہے جل کے بھی وہ بھی ہوا کو خراب کرتے ہیں, تمام پولوشن کر دیتے ہیں, سیوریج میں جاتے ہیں ڈیزولو نہیں ہوتے.
کچرا جو ہے نا جو کاغذ ہوتا ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے لیکن شاپنگ بیگ وہ ڈیزالو نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے جب نالے بھرتے ہیں تو پانی باہر آتا ہے اور آپ کے گھروں میں چلا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کی مسٹیکس ہیں. آپ ہر چیز جو بھی لکڑی گھر میں آپ لوگوں نے گھر میں صفائیاں کری سب جا کے نالے میں پھینک دیتے ہیں. تو وہ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا اس نالے کو یہ ہمارے لیے سیوریج سسٹم بنا یہ ابھر کے باہر آئے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ. اب گورنمنٹ کیا ہوتی ہے سارے کام دھام چھوڑ کے وہ مشینری سے کچرا نکال رہی ہوتی ہے. یہ کوئی بھی ایسی انسٹرکشن ہم لوگ جاہل ہو گئے ہیں بالکل نا. ہماری عوام عجیب حرکتیں کرتی ہے اپنی مرضی سے. جب آپ کے گھر میں کنسٹرکشن ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے کھدائی کرتے ہیں روڈ توڑ دیتے ہیں کوئی پرمیشن نہیں لیتے. اس کے بعد وہی ملبہ جب آپ کا گھر پورا بن جاتا ہے باہر ایک عجیب سا پھینک پھونک کے چلے جاتے ہیں. آپ کو ذرا نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہوں گے گاڑیاں گزریں گی کوئی پرابلم ہوگی. دیکھو یہ سیوک سینس کہلاتا ہے. ہم آپ لوگوں کو بہت آسانی لگتی ہے ہم لوگ جو ہے گٹر صاف کرواتے ہیں تو اس کا گند تک باہر چھوڑ کے وہ جو جمع دار ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اگر ہم خود سے کچھ کام کرواتے. تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اگر ہم اپنے تئیں. آف کورس دیکھیں سارا کام حکومت کا نہیں ہے کہ وہ کر کے روڈ بنا کے چلی گئی نا. اب مینٹین تو ہم لوگ چلتے ہیں نا اس کے اوپر. کیا آ کے وہ بیچارے جو میئر ہیں یا جو وزیر اعلیٰ ہیں یا میں نے وہ بیچارہ تو نہیں روز اس گلی میں چلتا نا. آپ کے بچے کھیلتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر چلتے ہو تو آپ کا کام ہے نا اس کو کلین رکھنا. ابھی وہ روڈ بنا کے گئے نہیں ہیں اگلے 2 مہینے بعد کیا ہوا جی گیس یہاں سے بند ہو گئی ہم لوگ پانی نہیں آ رہا بورنگ ہو رہی ہے ہم نے کھدائی کرنا شروع کر دی. آپ اگر کیا بھی کریں تو اس کو پھر بند بھی کیا کریں اس جگہ کو. آپ ایسے اوپن کر دیتے مٹی نکلتی رہتی گند نکلتا وہ سب کے گھر خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سیوک سینس کون جنریٹ کرے گا. خود بھی ہم نے اگر 80% حکومت ہمیں کوئی چیز ڈیلیور کرتی ہے وہ ہمارے ہی پیسے سے کر رہی ہے تو آیا کہ 20% ہمارا کیا کردار ہے. زیرو. ہم لوگ کچھ نہیں کرنا جانتے. ہم سب کچھ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کری. کیا حکومت کہتی ہے کہ آپ کے لیے ہم نے یہ سگنل لگائے ہوئے آپ توڑ کے چلے جائیں. کیا حکومت کہتی ہے کہ جہاں آپ نے کچھ کھایا ہے آپ اپنی گاڑی سے کچرا باہر پھینک دیں. یہ سیوک سینس کہلاتا ہے. یہ کب ہم اپنا کردار بھی نبھائیں گے کب سوچیں گے کیونکہ یہ سب کچھ کرنی ہمارے آنے والی جنریشن کو بھگتنی ہے. زاہد صاحب جاتے جاتے کوئی اپنا عوام کو میسج دینا چاہے. دیکھیے جو ہے میرا ایمان ہے بینگ مسلمان اور بینگ انسان بھی. اللہ پاک نے جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے جب انسان کو ڈسکس کیا تو یہ قرآن پاک میں نہیں کہا لقد خلقنا المؤمن فی احسن تقویم لقد خلقنا المسلم فی احسن تقویم. اللہ پاک نے جب معراج انسانیت بتانی چاہی تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم اچھے انسان بن جائیں. شروعات گھر سے ہوتی ہے. تمام کراچی آئٹس جو ہیں اور پھر درجہ بدرجہ تمام سندھی اور پھر تمام پاکستانی ہر اینٹی کے اندر ہمیں ایک اچھی قوم بننے کے لیے پہلے گھر سے سدھار شروع کرنا ہوگا جیسے آپ نے فرمایا. اور ہمیں جو ہے وہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے. آپ ہر نئے روز نئے عزم سے اٹھیے اور اجتماعیت کے ساتھ یہ مت دیکھیے کہ اگر رستے کے اندر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہٹا دے گا. آپ آگے بڑھیے. آپ وہ کانٹا ہٹا دیجئے. آپ دوسروں کے لیے ہٹا دیجئے گا. یاد رکھیے گا جو خیر آپ ڈیلیور کرتے ہیں جو اچھائی آپ ڈیلیور کرتے ہیں یاد رکھیے گا قدرت کا نظام ہے وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو کے واپس آپ ہی کو ملتا ہے. تو ہمیں مل کر یہ معاشرہ جو ہے اس کو بہتر بنانا ہے اور انشاءاللہ العزیز فرد سے افراد اور افراد سے قومیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کیا بات ہے. زاہد فاروق مزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. اور جی ناظرین ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گڈ مارننگ وتھ سبھی میں اویئرنیس کے سیگمنٹس کرتے رہیں جس سے آپ ہمارے ساتھ انٹریکشن میں رہیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.